बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 फरवरी के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। इस एक हफ्ते की जो अहम पेशरफ्त की खबरें, क्या हकीकत एस्टेब्लिशमेंट क्या होश के नाखुन लेने को तैयार है या नहीं। खान मामले पर आज सियासी बड़ों ने सर जोड़ा। 8 फरवरी नगर नगर करिया करिया 804 गूंजेगा। दिन के वक्त और रात के वक्त की हिकमत अमली तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बड़ा इजलास, अपोजिशन लीडर दोनों पहुंच गए। और सुहेल आफरीदी इस वक्त सोशल मीडिया के निशाने पर क्यों है, और शहबाज शरीफ भी एक दफ़ा फिर यूरोप की तैयारियां 8 फरवरी, हालात क्या, बेकाबू होने का खतरा है, मुल्क से फरार का खतरा है, ये असल तफसील क्या है। इसके साथ उज़्बेकिस्तान के सदर की फील्ड मार्शल से मुलाकातें, जहाज़ों की खरीदारियां, लेकिन असल मईशत उनकी क्या है। पंजाब में भी मार्शल आर्ट दौर का नया इजाफा, मिसिंग पर्सन की तादाद पंजाब बलोचिस्तान से आगे निकल गया। इमरान रियाज के इंटरव्यू ने क्यों इंटरनेशनल मीडिया पर तहलका मचाया। कासिम सूरी के इंटरव्यू, मतलब जो खबर है वो भी मीडिया की जीनत है। और बरतानिया में मोहसिन नकवी के लिए खतरनाक खबरें। 3 कारिंदे पकड़े जाने थे, अब 7 पकड़े गए। तफसीलात इन तमाम खबरों की आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो अभी इस वक्त सबसे अहम खबर गूंज रही है, वो एस्टेब्लिशमेंट क्या वाकई इतनी मुश्किलात का शिकार है या अडयाला जेल जाने को तैयार है खान के मामलात को बेहतर करने की पोजीशन में। क्योंकि माजी में तो देखें, हमने जब भी देखा ये मुश्किल में हुए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के हलफ के करीब का मामला हो, हिंदुस्तान की जंग के करीब का मामला हो, मुआशी मुश्किलात का मामला हो, ये सर्द हवाएं चलाना शुरू कर देते हैं। अब जो चलती हुई सर्द हवाएं हैं, इनमें क्या हकीकत है और क्या नहीं। मुश्किल में देखें, ये इस वक्त बहुत बड़े हैं, बहुत मुश्किल में। लेकिन जब मुश्किल से निकलते हैं, जुल्म सितम उससे ज्यादा करते हैं, ये याद रखें। मिलिट्री कस्टडी से जो लोग निकले, देखें तशद्दुद वाले, या तो बेचारे मर गए और कुछ अभी भी शदीद बीमार है। और इन्हीं लोगों की कस्टडी में इमरान खान कैद में, याद रखें, जिसे डॉक्टर के पास रसाई नहीं दी जा रही, इलाज नहीं किया जा रहा। तो इसकी वजह यह कि एस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में है। ये तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा अवामी एहतजाज कार्ड था, वो माजी में मुयस्सर नहीं हुआ। देखिए, 2 मरतबा तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, अवामी ताकत का। दोनों दफा लीड करने वाले अली मीन गंडापुर, मामला आगे नहीं बढ़ सका। इस दफा क़यादत मुख्तलिफ है। नवंबर का एहतजाज फैसला कौन हो सकता था जिसमें गोलियां चली, लेकिन वो अगर अक्टूबर में होता, जब OIC हो रही थी, जिसे कैंसिल किया गया था, उसमें शायद गोलियां ना चलती। लेकिन चले, वो मौका ज़ाया हुआ। फिर अब तहरीक इंसाफ 15 महीने के बाद दोबारा सुहेल आफरीदी की शक्ल में ये जमूद को तोड़ चुकी है। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास के साथ खड़े हैं। इन्होंने पंजाब में, लाहौर में, बलोचिस्तान तक मोमेंटम बनाया, स्ट्रीट मूवमेंट से अवाम को जगाया। यहां तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, वो इस स्ट्रीट मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सकी। सुहेल आफरीदी जब से वापस आए हैं, आप देखें कराची में कोई बड़ी हरकत नहीं हुई, पंजाब में कोई मामलात नहीं हुए। इनके MNAs, टिकट होल्डर्स, MPAs ये संजीदगी का इजहार नहीं कर रहे। एक तो इमरान खान ने एहतजाज के लिए डी चौक में मना किया हुआ है कि यहाँ पर पाकिस्तान की सारी फोर्स इकट्ठी कर ली जाती है, गोलियां चला दी जाती हैं। अब महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो इजलास के मामले की बात करूँ कि 200-300 जगह पर एहतजाज करके मकामात बंद किए जाए। इतनी ज़्यादा फौज तो नहीं है इनके पास कि 300 मकामात पर रोक लें। खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने के मामले पर भी इन्हें रोक सकते, वहाँ इनकी हुकूमत मौजूद है। अब तहरीक इंसाफ को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को सिर्फ अवाम की मदद चाहिए। ये जो 8 फरवरी की कॉल है, देखें, पहिया जाम, शटर डाउन, याद रखें, ये दिन के वक्त है, रात के वक्त एहतजाज है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, गौर से सुने कि पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन, हड़ताल जो है, ट्रैफिक रोकना, जो सारा मामला है, ये दिन के वक्त है। रात के वक्त अवाम को सड़कों पर निकलने का कहा गया, क्योंकि दिन के वक्त तो देखें कारोबार चलता है, वो कारोबार बंद होता है, पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता है, वैसे भी इतवार का दिन है। तो इस निज़ाम से जो 8 फरवरी का जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन्हें दुनिया तस्लीम नहीं करती, पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते, और फिर रात को एहतजाज करना। अब यहाँ MNAs, MPAs, टिकट होल्डर, सेनेटर्स जो हैं, ये कोशिश तो नहीं कर रहे थे दुकानदारों से, ताजरों से, ट्रांसपोर्टर से, एसोसिएशन से मुलाकातें करते, वो नजर नहीं आई। ज़ाहिर है ये कॉम्प्रोमाइज्ड भी हैं, खौफजदा भी हैं, दबाव में भी हैं, और एस्टेब्लिशमेंट से मिले भी अपनी नशिस्तें बचाने के लिए। जो अभी इन्हें बता दिया गया कि आपकी नशिस्तें खतरे में, क्योंकि हम इस्तीफे देके फिर लॉन्ग मार्च की तरफ पिंडी का रुख करेंगे अगर इस्लामाबाद हम नहीं गए डी चौक। अब फरमाइशी गिरफ्तारियों की भी बहुत सारी आपको खबरें आ रही हैं, बहुत से ऐसे रहनुमाओं की तरफ से वीडियोज़ आपको नजर आएंगी। अभी कुछ के घरों में छापे पड़ने शुरू हो गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। जिसकी तरफ से आपको FIR नजर ना है, वो तो आप समझ जाते हैं कि ये घर में छापा फरमाइशी था, क्योंकि गैर कानूनी इक़दाम में तो आपको पता है तहरीक इंसाफ के पास वकला की पूरी फौज मौजूद है। ये इन रहनुमाओं के जरिए कम अज़ कम FIR की दरख्वास्त दे सकते हैं, अगर FIR ना भी कटी जाए। लेकिन ये दरख्वास्तें नहीं आती, तो फिर आप समझिए फरमाइशी गिरफ्तारियाँ। खुद अभी नून लीग के रहनुमा मुझे बता भी रहे थे कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया है कि जी हमें तो गिरफ्तार करके आप हमारी जान छुड़ाएं, ताकि हमें निकलना ना पड़े और एहतजाज की तरफ जाना पड़े। ये वही लोग हैं जो अडयाला जेल के बाहर नहीं आते और TV प्रोग्रामों में आपको अक्सर नजर आ जाते हैं। इनके बारे में तो अब बाकायदा वो अहमद अली खान, शहबाज गिल सब ने सोशल मीडिया पे, अहमद बोबक ने खास तौर पर पूरी फहरिस्तें जारी की। अहमद बोबक ने तो बड़ी तफसील से लिखा है
لیکن سوشل میڈیا پر اس وقت دیکھیں بہت کچھ چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا یہ 8 فروری اس کال کو لیڈ بھی کر رہا ہے، اب تو یہی نظر آ رہا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کا اجلاس ہوا، جس میں سلمان اکرم راجہ نے 8 فروری کی وہی حکمت عملی ہڑتال کی بتائی کہ مغرب کے بعد ریلیاں نکالنی ہیں. غور سے سنیں، مغرب کے بعد ریلیاں نکالنی ہیں، دن کے وقت پوری ہڑتال ہوگی. اب اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مثبت خبروں کے بھی آپ کو پتہ ہے شروع ہو گیا. احتجاج کی کال کے وقت ہمیشہ ہوتا ہے، یہ جب مشکل میں ہوتے ہیں، شدید ترین مشکل میں، تو پھر ایسی خبریں آتی ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ان کی مشکلات ہیں کیا. یہ جو سرد ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، یہ جو چلنے کا معاملہ ہوگا، پہلے تو اسے مانے ہی نہ آپ، کیونکہ عملی طور پر جب تک ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی نظر نہ آئے، یہ میں آپ کو بہت بڑی بات ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی اگر ہو جائے تو آپ سمجھیں معاملات بہتری کی طرف ہیں. اگر ان کی رہائی نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیں سب ڈھکوسلے ہیں. یہ کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 2 اپوزیشن لیڈروں کے نوٹیفیکیشن کیے، علامہ ناصر عباس راجہ اور محمود اچکزئی کے، عمران خان کے مطالبات پورے کیے. ہم نے شہباز شریف کو تیار کیا فارم 47 کے سہیل آفریدی سے ملاقات کرے، ہم نے کروا کے دکھائی. پھر ہم نے کور کمانڈر کو بھی سہیل آفریدی کے پاس ایپیکس اجلاس میں بھیجا، اور اگلی جو میٹنگ ہے شہباز شریف کی، محمود اچکزئی کی، علامہ ناصر عباس اور سہیل آفریدی کی، وہ بھی ہم کروانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جب تک عملی طور پر نظر نہ آئے، ان کے ثبوت نہ آئے، اور وہ ثبوت سادہ سے عمران خان کی سب سے پہلے تو ملاقات ہوتی نظر آئے، عمران خان کی رہائی ہوتی نظر آئے، یا کم از کم کوٹ لکھپت کے قید آپ کو رہا ہوتے نظر آئے. ڈاکٹر یاسمین راشد سر فہرست ہیں، تو یہ عملی ثبوت ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ ڈھکوسلا 2 نمبر. اور یہ ہے پھنسے ہوئے اس وقت شدید ترین. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ کریں گے مجبور ہو کے کریں. یہ حالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے لیے بڑے مشکل اور خطرناک ہو رہے ہیں، جس کے لیے انہیں استحکام پاکستان میں لانے کی پوری کوشش ہے. یہ کچھ مثبت قدم اٹھائیں گے، ابھی یہ آپ کو نظر آئیں گے ان کے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں دہشت گردی اور امن و امان کا مسئلہ، اور وہ کس لیول پہ ہے ذرا غور کریں. بلوچستان میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح پوری اسٹیبلشمنٹ کی چولیں ہل کے رہ گئی ہیں. خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اعتراف کیا، برملا اعتراف تسلیم کیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہماری صلاحیت نہیں ہے، ہم نہ ہتھیاروں سے، نہ ہماری اتنی فوجی مطلب تعداد ہے. پھر امریکی ادارے CNN کی رپورٹ بھی آئی، جس میں خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان سے لے کے اس پورے خطے میں معدنیات انہوں نے کہا بلا شبہ موجود ہیں، لیکن امریکہ نکالنے سے قاصر ہے. ایک تو ظاہر چین موجود ہے، 92% ریفائننگ ان کے پاس ہے، دوسرا چین کا اثر و رسوخ ہے، اور پھر امریکہ دلچسپی بھی نہیں لے رہا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کی بات ہو گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا فوکس لاطینی امریکہ کی طرف ہے، ایران، یوکرین، فلسطین کی طرف ہے. وہ ایک نیا محاذ فی الحال کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو کالعدم تنظیمیں یہاں پر ہیں، یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جن کے پاس اس وقت امریکہ کا $7 ارب کا اسلحہ موجود ہے، یہ اتنا پاکستان کے پاس بھی موجود نہیں ہے. یہ بلوچستان تک اسلحہ پہنچا ہوا ہے. اب اس میں اگلا معاملہ یہ موسم کا، یہ آپ کو پتہ ہے سردی اور برف باری کی وجہ سے وہ علاقہ کالعدم تنظیمیں خالی کر دیتی ہیں. مارچ اپریل میں ان کی واپسی شروع ہو جاتی ہے برفوں کے پگھلنے کے بعد. ایک تو وہاں علاقائی کیچڑ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نقل و حرکت فوج کے لیے ویسے مشکل ہوتی ہے، علاقے کے حالات ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، پھر کالعدم تنظیموں کے لوگ پہاڑوں سے اترتے ہیں پیدل اور وہ حملے کرتے ہیں، ان کے حملے کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا وبال جان بنا ہوا. 24 سال اسی لیے ہو چکے ہیں. مارچ اپریل کے مہینے میں اب دوسرا غزہ امن بورڈ میں وہاں اس وقت تک فوج جا چکی ہوگی، وہاں بھی ہلاکتیں ہونی ہیں، نقصانات ہونے ہیں. اس کی واپسی کا رد عمل پاکستان میں آپ نے جنازوں کے متعلق سن لیا کہ وہ پڑھانا حرام علماء نے قرار دیا. باقی اور پاکستان کی طرف سے دباؤ الگ ہوگا، سوشل میڈیا پہ دباؤ الگ ہوگا. پھر جو معیشت کے حالات ہیں، انٹرنیشنل حالات، اس میں سب سے بڑا معاملہ نریندر مودی کی امریکہ کے ساتھ ڈیل. اس ڈیل کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کارڈ کے طور پر استعمال کیا. 18 مرتبہ جہازوں کی جگتیں لگائیں ٹیبل پر مودی کو لانے کے لیے. اب وہ آ گیا ٹیبل پہ. دفاعی اور معاشی تعاون اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ اسے خطے کا واحد تھانے دار بنانا ہے. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات برقرار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹجک اہمیت کی کوئی اہمیت نہیں رہی. پاکستان کی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی بقا، جو معاشی استحکام پہ، جو IMF پہ ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہی احساس ہوگا کہ یہ بھارت کو اس خطے میں واحد تھانے دار بننے کے لیے نہیں مان رہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس میں رکاوٹ ہے اور چین کے زیادہ قریب ہے، وہ معاشی دباؤ میں تبدیلی کا مطالبہ کریں گے، یعنی مزید معیشت تباہی بربادی کی طرف. پھر کم از کم سیاسی تبدیلی، یعنی کہ اثر و رسوخ پر دباؤ. یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ معیشت اس میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی. عرب دنیا کے ساتھ تعلقات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں کہ اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے $2 ارب امارات کے جو استعمال نہیں کرنے، اس پہ $13 کروڑ مہینے کا ٹیکس بنا استعمال کیے سود. اور پھر باقی معیشت کی حالت میں آپ دیکھیں مہنگائی، بے روزگاری، بڑھتے ہوئے قرضے، کرنسی گرتی ہوئی، ٹیکسٹائل ملیں بند ہونا، بہت سے بڑی کمپنیوں کا جانا، سرمایہ کاری صفر ہونا، کسانوں، مزدوروں، دیہڑی دار لوگوں کی حالت، بجلی، گیس، پیٹرول کے ریٹ، پاکستانی ہنرمندوں کا ملک چھوڑ کے جانا. اس وقت امریکہ سمیت عرب دنیا یہ تمام حالات، اندرونی معاشی بدحالی، عوامی بے چینی کو جانتے ہیں.
امریکہ کے اپنے مڈ ٹرم الیکشن ہے، ٹرمپ کی اپنی مقبولیت کا معاملہ ہے، پھر اوورسیز پاکستانی امریکی، یاد رکھیں 2 سال یہ لوگ وہاں پر محنت کرتے رہے، لابنگ کرتے رہے وائٹ ہاؤس کی، وائٹ ہاؤس جنرل عاصم منیر کے لنچ سے پہلے. اب وہ لابنگ ظاہر ہے دوبارہ اٹھے گی. انہیں جب اندازہ ہوگا کہ یہ کمزور ہو سکتے ہیں، پھر ان کے پاس آپشن یا تو چین کے کیمپ میں یا ڈیالہ پاک عمران خان کے پاس جانے کے لیے، اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے. ابھی شہباز شریف کو انہوں نے بھیجا ہے یورپ کی طرف. ایک تو 8 فروری وہ ملک میں نہ ہو، ظاہر اس کے لیے میونک جرمنی میں بھیج دیا، آسٹریا ویانا میں بھیج دیا، وہاں کے ذرا بینک اکاؤنٹس میں، یہ بھی یاد رکھیں. اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے آل شریف کو اس موقع پر نکال لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں بہت ساری، کن سے؟ ازبکستان سے، اس ملک سے جس کی ٹوٹل اکانومی پاکستان کی GDP سے گری ہے، $100 ارب کی پوری GDP ہے. ان کے ساتھ یہ جہازوں کے معاہدے کر رہے ہیں، اندازہ کریں معیشت کے معاہدے. پہلے وہ قازقستان کا صدر آیا، پھر بیلاروس کا آیا، ابھی لیبیا کے جنرل افطار ہے. ایسے ملک پاکستان میں یا تو کرپشن میں بدنام ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یا وار لارڈز ہیں. اس کی وجہ انٹرنیشنل سطح پہ اس لیول پر بدنامی ہو چکی ہے کہ اب تو اگر شمالی کوریا کا بھی یہاں آ جائے یا میانمار کے، وہ بھی آیا بھی ہے میانمار کا بہرحال، تو یہ حالات بدل نہیں سکتے. پھر پنجاب میں آپ دیکھ لیں حالات غیر سیاسی پسند، مطلب وہاں رہنماؤں کی عمران خان کی تصویروں پہ دہشت گردی کے مقدمات کی دھمکیاں ہیں، اور وہاں لاہور میں جگہ جگہ بل بورڈز، بینر، پوسٹر، تصویریں، ہر جگہ گانے بجانے مریم نواز کی. اور پنجاب بلوچستان سے مسنگ پرسنز میں آگے نکل گیا ہے. ذرا غور سے سنیں، پنجاب میں مسنگ پرسن کی تعداد بلوچستان سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ بھی ان کا اپنا میڈیا جیو نیوز خود بتا رہا ہے کہ 211 لوگ پنجاب میں مسنگ ہیں، جبکہ بلوچستان میں 167 کیسز ہیں. یہ کیسز ہیں. اسلام آباد میں 44، سندھ میں 145 اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے سب سے زیادہ مسنگ پرسن کی ہیں 970. یہ کس نے کی ہیں آپ سب جانتے ہیں. اور اس وجہ سے پھر وہ یورپ میں دیکھیں جو حکومت پر تنقید کرنے والے، گھروں پر جن کے حملے ہوئے، شہزاد اکبر کیس میں ابھی 3 مزید لوگوں کو برطانوی عدالت میں پیش کیا گیا، وہ لوگ 7 ہو گئے، 4 مزید پکڑے گئے ہیں. ان کے تانے بانے بھی انہی لوگوں سے مل رہے ہیں. ابھی برطانیہ میں جو سینئر صحافی عمران ریاض کے انٹرویو نے تہلکہ مچایا، ماریو نوفل کو نے دیا انٹرنیشنل اداروں کو، وہ اس کے اب کلپس آپ کو پوری دنیا میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے. عمران ریاض نے پہلی دفعہ انگلش میں یہ تشدد کی 143 دن جبری قید کا کہ ISI کیا ان سے مانگتی تھی رجیم چینج آپریشن کے بعد کہ خان کے خلاف بیانیاں بناؤ، خان کے خلاف ویڈیو بناؤ، میڈیا میں جو بغض میں لوگ مبتلا تھے ان کا ساتھ دو. عمران ریاض نے انکار کیا، گھنٹوں الٹا لٹکا کر مارتے رہے، پیٹتے رہے، ذہنی تشدد کرتے. 4 ماہ بغیر روشنی کے سیل میں، 4 ماہ ادویات انجیکشن لگاتے. مطالبہ ایک ہی تھا، ویڈیو بنا دو، ایک سٹیٹمنٹ دے دو. اور یہ دیکھیں ارشد شریف کی شہادت کے بعد عمران ریاض کا معاملہ انتہائی بڑا معاملہ تھا. آپ کو یاد ہوگا اب تو باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا پر تفصیل سے انہوں نے بتانا شروع کیا. اور ارشد شریف کی تو شہادت کے بعد تو آپ دیکھیں پاکستانی صحافت کو ایک نئی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ جتنے لوگ آج ہم سب لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تو قربانیوں کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، جس میں عمران ریاض کی گمشدگی ہے، صابر شاکر، معین پیرزادہ، وجاہت سے بہت سارے جلا وطن ہیں، گرفتار ہیں، مسنگ ہیں. اب تو ان میں سیاستدانوں کے بھی کچھ کے نام ہیں، جیسے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جن حالات میں پاکستان چھوڑ کے گیا، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی عزتیں بچانے کے لیے ہجرت پہ مجبور ہوا، جلا وطن ہوا. آج قاسم سوری کی خبریں پوری دنیا کی میڈیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور خبر کیا ہے ذرا دیکھیں کہ خان کی حکومت میں بلوچستان کے طاقتور رہنما ڈپٹی اسپیکر، ایک غیرت مند سیاستدان جس کے دامن پر کرپشن کے چھینٹے نہیں، آج اوبر چلانے کے معاملے پر میڈیا میں شاہ سرخیاں بن رہی ہیں. اوبر چلانے پہ پورے پروگرام ہو رہے ہیں. اوبر چلانا، ٹیکسی چلانا کوئی معیوب کام تو نہیں، کام تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہمیشہ چونکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی کے رہنما کا جب بھی ذکر آیا، دبئی لیکس، پاناما لیکس، پنڈولا لیکس، پاناما پیپرز میں، ایپسٹین لیکس میں، انہی میں ہی آتا رہا، وکی لیکس میں آتا رہا. دبئی میں پلازے، برطانیہ میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے لے کے آسٹریلیا کے جزیرے، کینیڈا ملک چھوڑ کر بھاگنے والے چیف جسٹس، ریٹائرڈ آرمی جرنلوں کا ذکر آیا. قاسم سوری کا ذکر آیا ہے اوبر چلانے میں. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر ہے اور 5ویں لارجسٹ ملک کے 25 کروڑ ملک کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کا تجربہ ہے. دنیا حیران ہے کہ جس ملک میں چپڑاسی یا مقصود چپڑاسی یا وہ فلودے والے، گولے والے، جن کے اکاؤنٹ سے اربوں کی ٹیٹیاں نکلتی رہیں، یہاں ڈپٹی اسپیکر کے پاس بیرونی دنیا میں کوئی آف شور اکاؤنٹ نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، ایک گھر تک نہیں. یہ اس وجہ سے اوبر والا معاملہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے کہ یہ عمران خان کی دیانتداری کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اس کے ساتھی بھی اسی طرح تھے. جس طرح یہ غیرت مند، ایماندار، دیانتدار لوگ، ایسا ہی خان بھی ان کی طرح دیانتدار. اوبر چلانا تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پاکستانی پروفیشنل چلاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر لگے ہوئے، گزار ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں. لیکن یہاں اگر کرپشن کا پیسہ ہوتا بیرونی ملک میں شفٹ کیے، اسی لیے پاکستانیوں کے پیسے افریقہ تک پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. 1000 ارب دبئی میں، آپ کو پتہ ہے پراپرٹیز میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ انہی لوگوں کی، تاکہ ملک بھاگ کے چھوڑ کر بھاگیں تو ان کے پاس وہاں موجود ہو.
ابھی بھی یہ لوگ کیوں اتنے کمفرٹیبل رہ کے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کرنے؟ پتہ ہے جب بھاگنا ہے تو وہاں موجود ہے مال، وہ مال سے ڈر کے ان کی ساری باتیں پاکستان میں مانتے ہیں، یہ جس طرح رشین اولیگارکس پوری دنیا میں۔ اب ان حالات میں دیکھیں پاکستانیوں کے سامنے تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ عمران خان کے پاس اگر دنیا میں کچھ نہیں ہے، عمران خان تو خرچہ، آج اس کی گاڑی تک جو ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان کی گاڑی اس وقت وہ پولیس کے اہلکار چلا رہے ہیں جو عمران خان کے استعمال میں تھی، ایک گاڑی وہ جو عمران خان کی بڑی مشہور گاڑی تھی، نمبر اس کے یاد نہیں، وہ یہ چلاتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم بدماشی میں طاقت میں کتنا آگے ہیں، اور ان کے لیے ایئر فورس کے جہاز پوری دنیا میں ٹیکسی بنے ہوتے ہیں، وہاں ڈپٹی اسپیکر اوبر چلا رہا ہے، عمران خان کی گاڑی یہ چلا رہے ہیں۔ بہرحال ایران کی خبر بھی آخر میں بتا دوں، عمان میں مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہونا ہے، اس پہ امریکہ اور یہ مان چکے ہیں، نیوٹرل جگہ ترکی میں نہیں مانے کہ ترکی میں ایک تو میڈیا کی اٹینشن بہت زیادہ تھی، پھر قطر، سعودی عرب، مصر اور پاکستان کو جو شامل کرنے کی اطلاع آئی، وہ کہا نہیں ہم نے علاقائی معاملات پہ بات نہیں کرنی کہ دہشت گردی تم نے کی ہم نے کی، ہم نہیں، ہمارے براہ راست امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ عمان اس کا ایک آپ کو پتہ ہے خفیہ قابل اعتماد ثالث کا پہلے بھی کردار ادا کر چکا ہے، پھر نیوٹرل جگہ دونوں پر، اور وہ ایران بات کرنا چاہتا ہے جوہری پروگرام پر، JCPOA پروگرام میں شامل ہونا، بیلسٹک میزائل یا علاقائی پراکسیز پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جس پہ یہ پاکستان، ترکی اور ان کا آپ کو پتہ ہی چاہتے ہیں علاقائی معاملہ بنا لیا جائے۔ یہ بہت بڑی گیم تھی ان کو شامل کرنا، ایران سمجھ گیا، وہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ صرف بات کر کے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ معاملہ ان کا کس طرف جاتا ہے، اور بھی بہت سی چھوٹی چیزیں، لیکن انٹرویوز انشاءاللہ کرنے ہیں آج، تو پہلا انٹرویو کس کا ہوگا وہ آپ دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔